अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह तकासुर सूरह नंबर 102 की आखिरी आयत नंबर 8 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी नशिस्त का मौजू है, आज मेरा उन्वान है मोबाइल फ़ोन फ़ायदे और नुकसानात। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप आज जुमा का दिन होने के बावजूद भी, जुमा खुतबा सुनने के बावजूद भी आज मगरिब के बाद हम और आप टाइम निकाले। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे बहुत कम। आज 13/12/2019 जुमा का दिन है। मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो बात कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ? बस अल्लाह से तौफ़ीक है, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, आमीन। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, आमीन। सामीन किराम, मोबाइल फ़ोन अपनी ज़िंदगी में ऐसा हो गया है कि हम और आप उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। गोया कि वो मछली की तरह है। जिस तरह पानी और मछली का रिश्ता है, उसी तरीके से हमारी लाइफ में मोबाइल फ़ोन का रिश्ता है। मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती और हम और आप भी मोबाइल के बगैर ज़िंदा, हाफिज़ साहब, नहीं रह सकते। अगर कोई आदमी स्लिप खा के गिर जाए तो हंसी निकल आती है। अगर कोई आदमी कहीं पर स्लिप खा के गिर गया तो हंसी निकल आती है। और मोबाइल अगर हमारे जेब से गिर गया या किसी के जेब से गिर गया तो जान निकल आती है। कोई गिर गया तो हंसी निकल आती है और मोबाइल अगर गिर गया तो जान निकल आती है। और किसी के हाथ में अगर हमने मोबाइल दे दिया तो मन नहीं करता है देने का। क्यों? हम बाहर ही से देखते रहिए। क्यों? हमारा और आपका अखलाक टोटल मोबाइल फ़ोन में आज जमा है। किसी के बारे में आपको पता करना हो कौन अखलाक में कितना ऊंचा है, कौन अखलाक में कितना अच्छा है, तो आप उनके मोबाइल को चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा साहब कितने पानी में है। ये तो मेरे रब का शुक्र है कि मेरे रब ने बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा रखा है, इसलिए लोग इज्जत कर रहे हैं, वरना बहुत सारे चेहरे ऐसे नज़र आ रहे हैं, आप गौर करते हुए चलें कि हम इज्जत के लायक है ही नहीं। मौलवी साहब इज्जत की तकरीर कर रहे थे, इज्जत के लायक हम है ही नहीं। वो तो मेरे रब का शुक्र है, फजल है कि लोग कुछ इज्जत कर रहे हैं, वरना हम लायक नहीं हैं। लेकिन फिर भी इतने भी नालायक नहीं हैं जैसा दुनिया वाले हमको नालायक समझ रहे हैं, उतने भी नहीं हैं हम। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदा ये है कि आपको अगर घूमने उमने जाना हो तो मोबाइल पर सर्च कर लीजिए, कहाँ पैकेज निकालना, घूमने जाना, उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। फल फ्रूट वगैरह मंगाना हो तो आप यहीं से ऑर्डर कर दीजिए, जल्दी से ताज़ा सब्ज़ी भी आ जाएगी, फल फ्रूट भी आ जाएंगे। गैस वगैरह बुक कराना हो, बैंक की जो घंटी बजती है, बैंक से कुछ आया मैसेज वैसेज, तो भाई आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। कोई भी मसला हो तो फ़ौरन हल कर लेते हैं, आराम से देख लेते हैं। पूरी दुनिया को हमने मुट्ठी में कर लिया है। पूरा खुलासा एक ही है, इसका फ़ायदा पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। अब क्या हुआ, लाइब्रेरी भी रखने की ज़रूरत नहीं है।
اب کیا ہوا، 8 سال مدرسے میں بھی جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موبائل فون ہی میں پورے مولانا لوگ موجود ہیں، موبائل فون ہی میں پوری لائبریری موجود ہے، تو اب 8 سال کون جائے گا پڑھنے؟ وہ تو مولوی لوگ 8 سال چٹائی گھس کے آئے، اور اپنے یہاں ماشاءاللہ تھوک کا بھاؤ جانتے ہیں، تھوک، تھوک نہیں، تھوک، تھوک مطلب بہت سارا ملتا ہے نا، تھوک یعنی فری میں، مفتیوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، اور سب موبائل والے مفتی ہیں، سبحان اللہ، واٹس ایپ والے مولانا ہیں الحمدللہ، تو اب کرنا ہی کیا ہے، کتنا فائدہ ہے الحمدللہ، 8 سال کا ہی کو پڑھنے کا، بس نیٹ چلانے آنا چاہیے الحمدللہ، موبائل تو ہے ہی، اب کون کمپیوٹر لے کے گھومتا رہے گا، کتنا فائدہ ہے الحمدللہ۔ مولوی کی اہمیت ہم نے گھٹا دی ہے، اور مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں رات میں 12 بجے، مولانا مناظرہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا ہے آپ سے، اور ماشاءاللہ برودر سے لوگ دیکھیے کتنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ مولوی لوگ کیا کام کر رہے ہیں، یہ مولوی لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، صرف جھگڑتے رہتے ہیں، یہ عالم ظالم ہے، یعنی جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوا عالم کے اوپر آ جاتا، عالم ظالم ہے، اور ڈاکٹر صاحب لوگ ظالم نہیں ہیں، انجینئر صاحب ظالم نہیں ہیں، یعنی امت اگر کہیں ادھر ادھر جا رہی ہے تو وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، صرف مولوی ہی ذمہ دار ہیں، جبکہ لوگ تو مولوی کی مانتے ہی نہیں ہیں۔ حافظ صاحب مانتے ہیں آپ کی لوگ؟ دیکھیے وہ صحیح بولے نہیں، دیکھیے مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے، اس لیے ذرا کھول کے بات کر رہے ہیں۔ جب ٹھیکرا پھوڑنے کی بات آئے کسی چیز کا تو مولوی مدرسہ مسجد سنبھالے نہیں، اور جب کریڈٹ لینے کی باری آئی تو مولوی کو سائڈ ہٹا کے پھینک دینے کا، ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، انجینئر صاحب نے کیا، بردرس نے کیا ہے، کسی مولوی کا نام ہی نہیں آتا۔ میرے بھائی ہو، دیکھا آپ نے، پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے صرف شیئر ہو رہا ہے، شیئر ہو رہا ہے، بس بھیجتے رہو، کیا بھیجا سامنے بھیج دینے کا، تحقیق نہیں کرنے کا، بس صرف بھیجتے رہنے، برائی کو پھیلانے کا، خبر کو پھیلانے کا بغیر تحقیق کے سب سے بڑا ذریعہ بن گیا یہ۔ اور بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں مولوی صاحب نے ختم کیا، NRC اور کیپ، موبائل فون کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا، یہ قوم سب سے زیادہ NRC کو لے کر ڈری ہوئی ہے، اس لیے بھی ڈری ہوئی ہے کہ اپنے جو ہوم منسٹر ہیں، وزیر داخلہ 2019 کی بات کر رہا ہوں، امت شاہ جی، لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہوم منسٹر ہے ہی نہیں، پتہ نہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہہ بھی دیا تو گھبراہٹ آ گئی۔ میرے بھائی، مومن کبھی گھبراتا ہے کیا؟ وہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے 6 لوگ آئے ہیں، نام اگر غلط بولوں گا تو صحیح کر دیجئے گا۔ نمبر 1 ہندو، ہم اس کو یہاں کی ناگرکتا دیں گے۔ نمبر 2 کرسچن، یہ عیسائی لوگ جنہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا، آج امت شاہ جی انہی کو پھر دوبارہ سٹیزن شپ دینے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 3 سکھ لوگ، نمبر 4 جین، نمبر 5 پارسی، نمبر 6 بدھسٹ، اور جن کی قربانی ہے بھارت دیش کو آزاد کرنے میں، 1 نمبر اور بڑھا دیے ہوتے تو کیا امت شاہ جی کی حالت کم ہو جاتی، ان کی شان گھٹ جاتی؟ بھائی مسلم بھی ہیں، کم سے کم نیچے نمبر پر رکھ دیتے۔ ارے آپ نے نمبر پر رکھنا یا نہ رکھنا، آپ کے نمبر پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو، کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ پورے بھارت دیش میں ہم مسلمانوں کا نام ہے، کتنا زیادہ مٹانے کی کوشش ہوگی، مٹ سکتے، جس کو اوپر والا نہ مٹائے۔ میرے بھائیو، NRC کا مسئلہ ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہے۔ 1985 میں NRC کا مسئلہ شروع ہوا آسام کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے امت شاہ جی بار بار بول چکے گھس بیٹھیا، گھس بیٹھیا، گھس بیٹھیا۔ اگر بھارتی کوئی سوال کر لے کہ ہوم منسٹر صاحب آپ جو گھس بیٹھیا بولتے ہیں تو آپ کی بارڈر فورس کیا کر رہی تھی؟ بھئی بارڈر پہ جو فورس لگائی گئی ہے وہ گھس بیٹھیا ہی کو ختم کرنے کے لیے لگائی گئی ہے، تو یہ جملہ اگر آپ کہیے گا دیش دروہی، یہ جملہ جو بھی بولا دیش دروہی ہو جائے گا۔ بھائی بارڈر پہ فورس کیا کر رہی ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں گھس جائے گا؟ اور وہ گھس بیٹھیا کہاں ہے بھائی؟ وہ سب بھارتی ہی کے ہیں، بھارتی کے، ہاں کچھ لوگ ہوں گے تو ہوں گے،
اب انگریزوں کے دور میں آسام کے اندر چائے بگان ہے، آج بھی ہے، تو انگریز لوگ کیا کیے تھے، یو پی سے، بہار سے، بنگال سے مزدور کو لے جا کر وہاں بسائے تھے، مزہ مار کے تو چلے گئے وہ لوگ، چائے کی چسکا دے دیے، پہلے ہم لوگ دودھ پیتے تھے، اب ہم لوگ چائے پی رہے ہیں، جبکہ دودھ پینے میں طاقت ہے اور چائے پینے میں، حافظ صاحب چائے پینے میں مزہ آ رہا ہے۔ اب حافظ صاحب نے بھی چائے بند کر دی ہے، شیخ صاحب صحیح، ڈاکٹر صاحب نے منع کیا نا، لیکن دودھ پینے سے منع نہیں کریں گے، دیکھا آپ نے، انگریز اپنا فائدہ اٹھا کے چلے گئے، تو وہ مزدور لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، ارے بیچارے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، تو کون کاغذ اپنے پاس رکھے گا بھائی؟ مسلمانوں کو کتنا خوف ہے این آر سی کا، این آر سی کے ڈر سے کاغذات صحیح کیے جا رہے ہیں، ضرور کیجئے، اللہ کے ڈر سے بھی گناہوں کے بھی کاغذات کو مٹائیے، نیکیوں کے بھی کاغذات تیار کیجئے۔ حافظ صاحب آ رہی اردو سمجھ میں؟ این آر سی کے ڈر سے کاغذات تیار کیے جا رہے ہیں، جہاں ہمیں اور آپ کو 50 سال 60 سال 70 سال زندہ رہنا ہے، اتنا ڈر گھس گیا ہے، کیا معلوم کہاں اٹھا کے پھینک دیں گے، سمندر میں لے جا کے پھینک دیں گے، سمندر میں لے جا کے پھینک دیں گے، کہاں لے جا کے پھینکیں گے ہمیں اور آپ کو، بولیے کون سا کیمپ ہے بھائی؟ آسام میں 6 کیمپ بنایا گیا ہے، ڈیٹینشن کیمپ بنا دیا گیا ہے۔ جب نبی کے صحابہ کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک مکہ کے شیب ابی طالب میں بند کیا جا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کو پانی میں ڈبو کر، اور تمام صحابہ کرام چمڑے کو پانی میں ڈبو کر چوس کر 3 سال زندگی گزار سکتے ہیں، درخت کے پتے کھا سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، تو کیا ہم اور آپ صحابہ کرام سے اچھے ہیں؟ میرے بھائیوں، پوری دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے، ایمان اپنا مضبوط کر لیجئے، پوری دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے، میں نہیں کہتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2956، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو جنت میں ان کو رہنے دیئے، 50 سال 60 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اور کتنا رہیں گے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، شیب ابی طالب میں چمڑے کو پانی میں بھگے کر صحابہ کرام چوس سکتے ہیں، تو اگر ہماری حالات بدتر ہو گئی بھارت دیش میں، تو کیا ہم اور آپ ان صحابہ کرام کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، کیسے مومن ہے بھائی، کیسے مومن ہے ہم اور آپ؟ لیکن میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کبھی نہیں گھبراتا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139، گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ تو یہ واٹس اپ کمپنی کے ذریعے این آر سی کا ڈر اور خوف ہمارے اندر اور بیٹھایا جا رہا ہے، ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور جب بھی ڈر کوئی ہمارے دلوں میں ڈال دے تو ہماری زبان پر ایک ہی دعا ہونی چاہیے، کون سی دعا ہے وہ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائیوں، کاغذات صحیح کرنے کے لیے کئی جگہ ہم اور آپ بھاگے، لیکن اپنا ایمانی کاغذ چیک کرنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں بھاگے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، سورہ نبی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 13-19، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے فوراً نماز پڑھنے لگتے۔ آج ہم اور آپ جب بھی گھبرا جاتے ہیں پہلی فرصت میں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ پورے کاغذات صحیح کر لیجئے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن آسام کے ان لوگوں کا کیا کہیے گا؟ 19 لاکھ لوگوں میں 12 لاکھ ہندو آ گئے، تو اسی کے لیے تو کیپ آ گیا ہے، ٹوپی پہنا دیں گے، کیپ آئے گیا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل، کیپ پہنا دیجئے، کیپ اس کو کیپ بنا کے پہنا دیجئے، ہو جائے گا۔ پھر بقیہ 6 لاکھ کا کیا ہوگا؟ اب سب لوگ گھبرا گئے، کیا ہوگا؟ سب کو سمندر میں اٹھا کے ہو سکتا ہے سرکار پھینک دے، پھینک سکتی ہے، پھینک سکتی ہے۔ ارے بھائی، آگ میں بھی اٹھا کے پھینکا گیا ایمان والوں کو۔ سورہ بروج تو اس لیے آیا ہے نا بھائی، سورہ بروج پڑھیے ذرا،
سورہ نمبر 85 ایمان تازہ ہو جائے گا. پورے کے پورے کو بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا. تو اگر یہاں کے بادشاہ ہمیں اور آپ کو پانی میں پھینک دیں گے, میرا رب اگر زندہ رکھنا چاہے گا تو وہاں بھی ہم اور آپ زندہ رہیں. مومن کبھی نہیں گھبراتا. یہ ہمارا ایمان کیا معلوم کہاں ہو گیا بھائی. کتنے سال زندہ رہیے گا حافظ صاحب؟ 50 سال 60 سال 70 سال کے لیے اتنی گھبراہٹ؟ ایمان کو پکا کر لیجیے. اور آئیے سناتا ہوں, عزت دینے والا اللہ, ذلیل کرنے والا اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26. کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ, جس کو چاہے ملک دے دے, جسے چاہے ملک چھین لے. اس پر ذرا غور کیجئے, جس کو چاہے ملک دے دے, جسے چاہے چھین لے. جب دیا ہے تو چھینے گا بھی, جب دیا ہے تو چھینے گا بھی. اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں, تو ہر چیز پر قادر ہے. میرے بھائیوں, پوری دنیا مل کے بھی اگر ہمیں اور آپ کو ذلیل کرنا چاہے اور روڈ پر ہمارے لیے کارڈ نکال دے, پوری میڈیا کو خرید لے, لیکن جب تک میرا رب نہ چاہے ہمیں اور آپ کو کوئی ذلیل کر سکتا. میڈیا بھی بک گئی ہے, گودی میں چلی گئی ہے. میرے بھائیوں, ہمارے بھارت دیش کی خوبصورتی یہی ہے کہ سب لوگ بکے ہوئے نہیں ہیں. میں تو پرنام کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں این ڈی ٹی وی کے رویش کمار کو. ایک بندہ کم سے کم ڈٹا ہوا تو ہے. میں تو پرنام کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. اور آپ اعتراض کیجئے گا مولوی صاحب پرنام بول دیے. رے بھیا, ہم نے سلام کیا, سلوٹ کیا. پرنام ہندی ورڈ بولا, وہ ہم تھوڑا نہ جا کے وہاں ماتھا ٹیک رہے ہیں. میں سلوٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں, بدھائی دیتا ہوں. ہمارے وکیل, بابری مسجد کے لیے لڑنے والے ڈاکٹر راجیو دھون کو, جب تک ڈاکٹر راجیو دھون جیسے لوگ بھارت میں زندہ ہیں, مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت, انصاف پسند لوگ زندہ ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 9/11/2019 کو بابری مسجد رام لالا براجمان کے حق میں چلی گئی. میرے بھائیوں, ہم نے فیصلہ ہارا ہے, حوصلہ نہیں آ رہا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور ابھی 12/12/2019 کو ریو پٹیشن بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا. ادھیکار ہے, کورٹ کو ادھیکار ہے, ادھیکار کا استعمال کیا. لیکن میرے رب کی آخری عدالت باقی ہے. یہ ہے ایمان, اسی کو پکا کرنے کی ضرورت ہے, رونے کی ضرورت نہیں. رو کر کیا کیجئے گا؟ اللہ کی قسم, جتنے آنسو ہم اور آپ این آر سی کے لیے اور کیپ کے لیے نکال لیں, میرے رب کے دربار میں ایک آنسو نکالیے, وہ آنسو زمین پر بعد میں گریں گے, رب اس آنسو کو پہلے ہی قبول کر لے گا. جائیے کبھی رو کے تو دیجئے, اے اللہ تیرے ملک میں ہے, کیونکہ ملک تیرا ہی ہے. میرا رب وہ ہے کسی کو ملک دے دے, کسی سے چھین لے. سن لیجئے, جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا, دلی کی جامع مسجد بنائی, لال قلعہ بنایا, آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں. میرا رب کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے. پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا. جی یہ میرے رب کی کرپا ہے, میرے رب نے آپ کو سیکنڈ ٹائم چانس دے دیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, جس رب نے دیا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے. ہٹلر کو بھی اپنی طاقت پر نشہ تھا, 6 ملین جوس کو مارا, لیکن جب رب نے اس کا آخری وقت آنے کی گھنٹی بجائی تو خود اپنے ہاتھ سے زہر کھا کے مر گیا. فرعون کو بھی اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا, وہ تو قتل کر دیا کرتا تھا بچوں کو. میرے بھائیوں, اپنے بھارت دیش میں کم سے کم ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں, کیا ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ ہماری بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ جب ہم ایسے سخت دور سے گزر کر ایمان کو بچا سکتے تو میرے بھائیوں, ہم اور آپ ابھی ایمان کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ دنیا نے دیکھا ہے, قتل کرتا تھا, سوچتا تھا, توتی بولتا تھا, فرعون کو کوئی گھما نہیں سکتا تھا, لیکن جب رب نے ان کی باری لگا دی تو ختم. آج ہم اور آپ بولتے ہیں امریکہ کا کون بگاڑ سکتا, بولتے نا, یہ جملہ بولنا غلط ہے. روس کا کون بگاڑ سکتا ہے, بولنا غلط ہے. اسرائیل کا کون بگاڑ سکتا ہے, بولنا غلط ہے. جو پارٹی ابھی رولنگ کر رہی ہے کون بگاڑ سکتا ہے؟ جب بگاڑنے کی باری آ جائے گی تو میرا رب اکیلے سب کو دیکھ لے گا. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر نشہ تھا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمارے پاس میجورٹی ہے بھائی، چاہے وہ راجیہ سبھا ہو یا پھر لوک سبھا ہو، میجورٹی کے بل پر ہم کوئی بھی قانون پاس کر سکتے۔ میرے رب نے یہ مہلت دے رکھی ہے، جس دن ان کی گھنٹی بجے گی تو ان کی پوری بج جائے گی۔ وہ بجانے والا اللہ، لیکن ہم تو دعا کرتے کہ اللہ ان کی نہ بجائیے، خود ان کی دماغ کی بتی جلا دیجئے۔ اب اس سے اور بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو؟ قوم عاد کو طاقت کا نشہ تھا، رب نے کہا جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا وہ زیادہ طاقتور ہے۔ یہی فرعون، رب نے اس کے بارے میں کہا سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 25 سے 29 تک پڑھیے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ کتنے باغات، کتنی نعمتیں، بہترین محلات، نعمتیں ہی نعمتیں، آرائش، آرام، مختار کل، ہر طرف ہمارا، ہم جو کر دیں۔ رب نے کہا ہم نے سب چھین لیا، دوسروں کو ہم نے دے دیا، اور جب یہ دنیا سے گئے تو کوئی نہ آسمان رویا نہ زمین روئے، کوئی بھی رونے والا نہ ملا، نہ اسے مہلت ملی۔ میرے رب نے فرعون کے لیے بھی راستہ بنایا تھا، میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کے لیے بھی راستہ بنایا تھا۔ راستہ ایک ہی تھا، لیکن جو راستہ صحیح تھا وہ نکل گئے، اور جن کا راستہ ظلم والا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ ڈوب گئے۔ اس لیے میرے بھائیو توحید کو مضبوط کر لیجئے۔ یہ موبائل فون کے ذریعے NRC کا ڈر اور خوف مت بیٹھائیے۔ ابھی آسام ہی 40 سال میں حل ہی نہیں ہوا ہے، پورے بھارت دیش میں لائیں گے تو کتنا پیسہ خرچ ہوگا۔ ابھی آسام کے اندر ہیزیٹیشن چل رہا ہے، نارتھ ایسٹ میں چل رہا ہے، ناگالینڈ میں چل رہا ہے، سب لوگ نکل رہے ہیں۔ نکلیے ضرور، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیجئے، سرکار سے مت بھیڑیے، کبھی بھی بھیڑنے کی نوبت میں مت رہیے، ورنہ جیل میں چلے جائیے گا۔ بچ کے رہیے گا بھائی، آخر بس کو جلائیے گا تو بس تو ہماری ہے، ٹرین کو جلائیے گا ٹرین تو ہمارا ہے، روڈ کو جام کیجئے گا روڈ ہمارا ہے۔ اگر کتنے لوگ ہاسپٹل جانے والے رہیں گے اور آپ نے روڈ جام کر دیا تو کس نے اجازت دی ہے؟ قانونی داؤ پہ چلیے، پیار سے رہیے، اور اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیجئے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 86۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے رب میں نے اپنا غم اور اپنا ملال اب تیرے حوالے کر دیا ہے۔ میرے بھائیو پھر بھی گھبراہٹ نکال دیجئے، گھبراہٹ نکال دیجئے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، فخر الدین علی احمد بھارت کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، جانتے ہیں فخر الدین علی احمد کو؟ بھارت کو ہم مسلمانوں نے 3 پریزیڈنٹ دیے ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین، فخر الدین علی احمد اور میزائل مین ڈاکٹر APJ عبد الکلام۔ فخر الدین علی احمد آسام کے رہنے والے ہیں۔ آپ NRC کے جتنے بھی کاغذات تیار کیجئے گا، آسام والوں سے زیادہ اچھا آپ تیار نہیں کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا کر لے جائیں گے اگر دن رات اسی میں بھاگیں گے نماز چھوڑ چھوڑ کے تو۔ ہاں، کاغذات پورے لے کر آ جائیے۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، فخر الدین علی احمد کے خاندان والوں کا نام NRC میں نہیں ہے، سمجھے؟ فخر الدین علی احمد بھارت کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، ان کا نام، ان کے خاندان کا نام NRC میں نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس کاغذ نہیں ہوگا؟ ارے ان کے پاس کاغذ نہیں ہوگا؟ آپ اگر آسامیوں کے کاغذات دیکھ لیں گے تو دنگ رہ جائیں گے آپ، لیکن فخر الدین علی احمد کے خاندان والوں کا نام NRC میں نہیں ہے۔ ثناء اللہ نامی ایک آدمی کارگل کی لڑائی لڑے ہیں، 35 سال تک فوج میں رہے، ان کا نام NRC میں نہیں ہے۔ ارے بھائی جو فوجی لڑے، بھارت کے لیے لڑے، ان کا نام NRC میں نہیں ہے، تو کیا ہمارے اور آپ کے جو کاغذات تیار ہو جائیں گے کچھ فائدہ ہو سکتا؟ بولیے ہاں ہوگا، کہیں تیار ضرور کیجئے۔ مولوی صاحب یہ نہیں کہیں گے کاغذات مت بنائیے، بنا کے رکھیے ضرور، لیکن رب کو بھی سناتے رہیے۔ رب آپ تیرا ہی سہارا ہے، سپریم کورٹ سے بھی تو ایسا فیصلہ ہو گیا، اب آخری تیری عدالت باقی ہے، تو میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ موبائل فیکٹری ہمیں اور آپ کو زیادہ گھبرا رہی ہے۔ ایک نقصان میں نے یہ کہا، گھبراہٹ کو نکال دیجئے، جو نصیب کا لکھا وہ ہوگا۔ ایک تو ابھی گھبرا رہے ہیں، پھر جب کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 سال تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شیب ابی طالب میں تھے،
وہ جگہ پہ قید تھے اور خانہ کعبہ میں معاہدہ لکھا ہوا تھا. میرے رب نے اس معاہدے کو چاٹنے کے لیے کس کو بھیج دیا؟ کیڑے کو بھیج دیا. پورا کیڑا جو ہے اس معاہدے کو چاٹ گیا, ختم ہو گیا معاہدہ. تو کیا میرا رب اس قانون کو ختم نہیں کروا سکتا ہے؟ ارے ختم نہیں کرا سکتا ہے. اس کا مطلب ہم اور آپ کتنے کمزور ہو گئے بھائی, ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا بھائی. اس لیے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کاغذات صحیح کر لیجیے. تو یہ موبائل فون کے ایک نقصانات. نمبر 2, موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم دور والوں سے نزدیک ہیں اور نزدیک والوں سے دور ہیں. موبائل فون کا ایک نقصان. اور موبائل فون میں فائدہ یہ تھا, حافظ صاحب موبائل ہے لائیے, حافظ صاحب موبائل ہے لائیے. نہیں, یہ موبائل ابا ہیں اور یہ موبائل بیٹا ہیں. یہ ابا ہیں اور یہ بیٹا ہیں. مولوی صاحب یہ مطلب سمجھائیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. یہ ابا جب تک تھے زندہ, اب کہاں معلوم ابا کو کہاں سے لے کے گھوم رہے ہیں حافظ صاحب, سمجھ میں نہیں. نوکیا جانتے ہیں, نوکیا ابا 3310, کم سے کم آپ نے نمبر تو یاد رکھا ہے. ابا کو لوگ بھول گئے. 3310 نوکیا. میں اس نوکیا کو ابا کہتا ہوں اور اس کو میں اسمارٹ فون بیٹا کہتا ہوں. ابا جب تک زندہ رہے بیٹے کو کبھی فلم دیکھنے نہیں دیا فلم دیکھنے. ابا جب تک زندہ رہے مارکیٹ میں چلتے رہے. امی کو بڑا فائدہ تھا. امی کیا کرتی تھی, اسی موبائل کو اٹھاتی تھی اور مارتی تھی بچے کو, لیکن پھر بھی ابا ٹوٹتے نہیں تھے. یعنی سب لوگ, ابا جب دھوپ میں جلتے ہیں اور امی چولہے پر جلتی ہے تب جا کر اولاد پلتی ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. کرتے نا, ابا سب کچھ ہیں. حافظ صاحب لیجئے, اب بتاتا ہوں ابا کیسے. ابا جب تک رہے فلم دیکھنے نہیں دیے, نیٹ پر گھومنے نہیں دیے, وہ والی فلم نہیں دیکھنے دیے جو رضائی کے نیچے نوجوان لوگ دیکھ رہے ہیں, تنائی میں دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, آگے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں, ایک ہی جگہ نہیں, اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر دروازے کو بلی نے کھٹکا مارا تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور وہ نمبر چینج کر کے گھسا دیتے, بلی آ رہی ہے کہ انسان آ رہا ہے, اور اوپر والا ہم کو دیکھ رہا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108. لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے نہیں, جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. تو جب ہم اور آپ موبائل فون میں غلط چیز یہ کریں, اور اگر مولوی صاحب ابھی بیٹا موبائل کو یہاں لانے کے لیے کہے تو بہت سارے لوگ جمع نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کے اندر گانا بھرا ہوا ہے. کیوں؟ اس کے اندر فلمی ہیروئن کی فوٹوز بھی ہے, کیونکہ اس کے اندر سیلفی بھی ہے, اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور کبھی کبھی کان میں لگا کے سنتے بھی ہیں. حافظ صاحب ایئر فون جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہوں گے حافظ صاحب, یا ہو سکتا ہے یاد نہیں ہوگا ابھی, کیونکہ حافظ صاحب نے کبھی استعمال کیا ہی نہیں تو بیچارے کو یاد کیسے رہے گا. یعنی ایئر فون لگا کے لوگ سنتے ہیں. اگر موبائل خراب ہو گیا تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بچے نے خراب کر دیا. بچہ اگر خراب ہو گیا تو ہم اور آپ کہتے ہیں موبائل نے خراب کر دیا. یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا بھائی, یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا بھائی. تو موبائل فون کے ذریعے ہم اور آپ دور والوں سے نزدیک ہیں اور نزدیک والوں سے دور ہے. ایک ہی بستر پر ہیں, بیوی ادھر موبائل فون پہ لگی ہوئی ہے, شوہر ادھر لگا ہوا ہے, اور اس میں بڑا مزہ آتا, سب ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں, چل رہا ہے. اور ایک ہی گھر کے اندر ہیں ہم اور آپ. اے بھائی ادھر آ کھانا کھانے کے لیے, دوسرے روم پہ بلا رہے ہیں تو میسیج یا پھر وائس میسیج بھیج دے رہے ہیں, بھائی آ جائیے. تھوڑا سا اٹھ نہیں سکتے. اور ابھی تو کھانے کی موبائل تھالی بھی مل رہی ہے. جانتے ہیں آپ کھانے کی موبائل تھالی, آپ کھاتے بھی رہیے اور موبائل پر چلاتے بھی رہیے. دونوں چیز, کھاتے بھی رہیے اور دماغ بھی چلاتے رہیے. پوری رات بچے لوگ موبائل پر لگے ہوئے ہیں. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ موبائل دے دیجئے تو رونا بند, اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند, وہ سوئیں گے نہیں. اور فجر کی نماز غائب. حافظ صاحب فجر کی نماز غائب, صحیح ہے نا؟ فجر میں آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ حاضری لگا رہے ہیں. جو قوم نماز کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں آ سکتی ہے, وہ قوم بابری مسجد بچا سکتی ہے؟ ارے بابری مسجد کو جس نے توڑا وہ 100 مسجد بنانے کا عہد کر چکے ہیں, اور جس نے محلے کی مسجد کو چھوڑا وہ مسجد کو آباد کب کریں گے؟
وہ 100 مسجد بنا رہے ہیں، بلبیر سنگھ جو محمد عامر بن گئے 90 بنا چکے ہیں، 10 بنانا باقی ہے، اور ہم نے اور آپ نے محلے کی مسجد کو چھوڑ رکھا ہے۔ آباد کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ مسجد آباد ہوگی؟ آباد کریں گے تو آپ روئے، اوہ بابری مسجد چلی گئی، بہت روئے۔ بہت روئے، بہت گھبراہٹ ہو گئی، اس کے بعد نماز سے غائب ہو گئے، روئے، گھبراہٹ ہو گئی، بابری مسجد چلی گئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نماز سے غائب۔ اب مسجد سے کچھ لینا دینا نہیں، چلے گا؟ میرے بھائیو، آج کل چل رہا ہے ہمیں اور آپ کو دیکھنا تو دور والوں سے نزدیک، نزدیک والوں سے دور ہے۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف شیئر کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن گزرا، سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت موبائل پہ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا بھائی؟ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو 10 آدمی کو بھیج، اگر تیرے کو محبت ہے تو شیئر کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، فارورڈ، بس آگے آگے بھیجنے کا، پوری فوٹو لانے کا، بھیجنے کا۔ یہ بھائی NRC کا ایسا مسئلہ ہے، وہ کیب کا ایسا مسئلہ ہے، تو ان کا ایسا مسئلہ ہے، پوری معلومات ہے سب کو، پوری معلومات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ظہر کی نماز میں آنا ہے، فجر کی نماز میں پہنچنا ہے، نہیں، اس کی بات نہیں کرنے کا، نہیں۔ یعنی جہاں ہم 60-70 سال رہنا وہاں ان کے لیے کوشش، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا وہاں اس کے لیے کوشش نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے لوگ؟ فارورڈ کر رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں۔ ہاشم آملہ کی لمبی داڑھی ہے، ان کی بیوی پردے میں ہے۔ ہاشم آملہ کس ٹیم سے کھیلتے ہیں بھائی؟ ساؤتھ افریقہ سے۔ اسی طرح معین علی انگلینڈ کی ٹیم سے کھیلتے ہیں، لمبی داڑھی ہے۔ معین علی کی ایک کلپ گھوم رہی تھی کہ ان سے ایک لیڈی اینکر نے سوال پوچھا تو معین علی نے تاکا ہی نہیں، معین علی نے تاکا ہی نہیں دیکھے آپ، اینکر نے پوچھا تو معین علی نے تاکا نہیں۔ لیکن معین علی کے پیر کی طرف آپ نے دیکھا کہ اس کا پاجامہ وہ جو پہنتے ہیں وہ کہاں پر ہے؟ ٹخنے کے اوپر ہے کہ ٹخنے کے نیچے ہے؟ اوپر ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں صحیح بولیے گا، ٹھیک ہے تب صحیح مانیں گے، لیکن پھر چیک کر لیجیے گا دوبارہ۔ میرے بھائیو، دوسرے کو آج کل ہم اور آپ موبائل فون کے ذریعے دوسروں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنے کو نہیں، عمل اپنے کو نہیں کرنا۔ اگر سورہ کہف کے بارے میں ہم نے کسی کو بھیجا تو پہلے خود پڑھ کے بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ کہ دوسرے کو بھیج دیں گے بغیر پڑھے ہوئے؟ پہلے پڑھنا ہے تب نہ بھیجنا بھائی، ویسے بھیج دیں گے۔ اور موبائل فون پر تو ابھی بہت چل رہا ہے، صرف آواز آنی چاہیے، مسلمانوں کے فیور میں کون بات کیا، چاہے گالی دے کے بات کرے، کوئی کام بنے یا نہ بنے، ارے اصلی ہیرو یہی ہے۔ اس وقت مولوی لوگ کام نہیں آتے، مولوی لوگوں کا نام بھی کوئی یاد نہیں رکھتے، اصلی ہیرو یہ مولوی لوگ صرف حیض کا مسئلہ جانتے ہیں، طلاق کا مسئلہ جانتے ہیں، نکاح کا مسئلہ جانتے ہیں، اور مولوی لوگ تو کچھ جانتے نہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آ گئی علماء کو چاہیے فکر کریں، اور پھر آپ کا ہے آگے کودے ہوئے ہیں، آپ کا ہے ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں۔ اس وقت کیوں نہیں کہا کہ ہمارے ذمہ دار ویڈیو بنائیں گے، وہ بات کریں گے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108۔ جب گھبراہٹ والی اور شانتی والی بات آتی، اذاعوا بِهِ، اذاعوا سے مزیا مانے ریڈیو، اور اسی سے آج ہے سوشل میڈیا، اسی سے آج ہے ٹی وی وغیرہ، پھیلا دیتے ہیں اور پھیل رہا ہے۔ روبیکا لیاقت ایک کہا جاتا، یہ مسلم لیڈی ہے، اینکر ہے، کون سی ٹی وی کی بھائی؟ ABP نیوز کی۔ وہاں جو ریپ ہوا حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر لیڈی کے ساتھ، اور بیچاری کو جلا دیا گیا، تو یہ روبیکا لیاقت روئی، وہ رو کے بتائی، کتنے دکھ کی بات ہے، ہم لوگ بھی روئے۔ لیکن وہی ڈاکٹرنی کو ریپ اور مرڈر سے پہلے جھارکھنڈ کے اندر ایک لیڈی کے ساتھ 12 لوگوں نے ریپ کیا، روبیکا لیاقت اس پر نہیں روئی۔ بھائی اور بھی تو مسائل ہیں نا، اس پر سب پر رونے کا نا، کسی ایک ہی پر رونے کا؟ تو ہمارا اسے کیا ایموشنل ہے، کیسا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے، کتنے مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ میرے بھائیو، رب سے اپنا مسئلہ رکھے، پوری شکایت وہاں کیجئے، تو شیئر کرنے سے پہلے ذرا تحقیق۔ آج کل بہت چل رہا ہے، ایک روایت بہت گھوم رہی ہے کہ اس گھر کے اندر برکت ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ نہ رہے، وہ نہ رہے۔ پھر ایک چیز اور گھوم رہی ہے، وہ عورت کون ہے؟ کہ وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی ماں ہے، بتائیے وہ کون ہے؟
واہ واہ، مولانا لوگوں کو اس کا جواب نہیں معلوم، برادرس لوگ اس کا جواب بتائیں گے۔ غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہے۔ حبۃ السودا، کلونجی، انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ بلیک سیڈ، ہاں کلونجی، اس کے اندر بیماری، اس کے اندر موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے کلونجی میں۔ اب ایک نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ الحبۃ السودا کو پڑھ لیا، الحیۃ السودا ایک نقطہ غائب ہو گیا۔ تو الحیۃ السودا اور الحبۃ السودا، یہ جو ہماری فیکٹری ہے نا، موبائل والی فیکٹری، واٹس ایپ والی فیکٹری، اس میں وہی سب چل رہا ہے۔ اس کو اصل سے جا کے ملانا چاہیے، کوئی ملاتا الاتا نہیں۔ تو اب ایک صاحب نے پڑھ لیا الحبۃ السودا، یا کہیں پر کوئی مسئلہ ہوا، پیاز حرام ہے، 150 کلو چل رہا ہے تو پیاز حرام ہے، ٹائپنگ میں لکھا دیا پیاز حرام ہے، پیاز حرام ہے۔ ارے بھائی وہ لکھا ہوگا بیاج حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، تو ٹائپنگ میں کیا مسٹیک ہو گئی؟ باقی جگہ پہ پا آ گیا۔ تو ایسے ہی ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے نیم ملا خطرہ ایمان، تو الحبۃ السودا، تو جب لکھا الحیۃ السودا تو دونوں کا معنی کیا؟ الحبۃ السودا کلنجوئی، اور الحیۃ السودا کا مطلب ہے کالا سانپ۔ ارے کالے سانپ میں اتنی شفا ہے، وہ صاحب جو تھے چلے گئے کالا سانپ ڈھونڈنے۔ دیکھیں حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں، حافظ الطاف صاحب، کالا سانپ ڈھونڈنے چلے گئے اور جنگل سے کالا سانپ لے آیا اور اس کو مارا اور اس کو جلایا اور پبلک کو کھلایا۔ حالت کیا ہوئی ہوگی؟ سب مر گئے۔ میرے بھائیو، علماء سے جڑ کے رہیے، یہ موبائل والی فیکٹری ہے نا، اسے ذرا دور رہیے گا۔ یہ گوگل والے جو مولانا نا، اس سے ذرا بچ کے رہیے گا۔ یہ مفتی صاحب جو ہے نا، گوگل والے، ذرا بچ کے رہیے گا، ورنہ نقطے سے کیا ہو جائے گا، خدا اور جدا۔ میرے بھائیو، پھر اسی طریقے سے کیا ہو رہا، آخری بات بیان کر کے رخصت ہوں گا، کہ اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ بڑی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت میں خلل، وقت بھی ہمارا برباد ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ سب کو بولیے بھائی صاحب یہ نہیں، وقت نہیں ہے، پب جی گیم، پھر اسی طرح ٹک ٹاک، اس پر بھی بات کرنا ہے، وہ سب خوب کھیل رہے ہیں، سب چل رہا ہے۔ تو کیا ایک محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور محفل کے اندر بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے لوگوں کے سامنے ہی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے موبائل میں نیچے دیکھتے رہتے میسج، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے رہتے۔ یہاں جو ہے وقت عبادت میں بھی خلل پڑ رہا ہے ہمارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی جتنی دعائیں بعد میں پڑھیں گے، پہلے میسج کیا آیا دیکھ لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہاں لکھا ہوا آپ کو مسجد میں ملے گا، موبائل سوئچ آف، سمجھے؟ ایک جگہ میں نے دیکھا بورڈ پر لکھا ہوا تھا، امام صاحب کی اگر بجی تو 200 روپیہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ امام صاحب کی اگر بجی تو 200 روپیہ، یعنی موبائل کی گھنٹی بجی تو نیچے کیوں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر متولی صاحب کی گھنٹی بجی تو 500 روپیہ لکھیں گے، اور مصلی صاحب کی گھنٹی بجی تو 1000 روپیہ؟ نماز چھوڑ سکتے، 1000 روپیہ دے سکتے ہیں۔ امام صاحب کے لیے گھنٹی بجی تو 200 روپیہ، یہ صحیح بتا رہا ہوں میں میرا بھائیو، سوئچ آف۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، موبائل کی گھنٹی بجتے رہتی ہے اور نماز بھی چلتے رہتی، اللہ توبہ، کیسے گھنٹی بند کریں گے؟ پورے لوگوں کی نماز خراب ہو جائے چلے گا، پھر آخر میں کچھ صاحب بند کر رہے، بند نہیں کرتا۔ امام صاحب کبھی غصے میں اگر تم لوگ کیسے ہو، ارے بھیا وہ آدمی اسی ٹائپ کا ہے تو ڈانٹنے سے کچھ ہوگا، وہ آئندہ نماز ہی چھوڑ دے گا، نہیں آنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ جب بیٹھتے تھے تو پورا سنتے تھے، اس لیے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت دیر سے آپ لوگ صبر کیے ہوئے ہیں، من کر رہا ہوگا ذرا چیک کر لیتے واٹس ایپ پہ کیا آیا ہوگا، لیکن دل کو آپ نے منا لیا ہے، بھیا ذرا کچھ دیر اور، کچھ دیر اور، کچھ دیر اور۔ یہ صبر کا کتنا بڑا امتحان ہے بھائی، اس لیے کہا جاتا ہے صبر کا پھل حافظ صاحب میٹھا ہوتا ہے، یاد ہے، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک حدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ واقعہ بتا رہا ہوں، حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ سنن نسائی کتاب الزینہ حدیث نمبر 5289، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتخذ خاتما فلبسہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی، اس کو پہن لیا۔ جب آدمی کوئی نئی چیز لیتا ہے تو اس کو بہت چیک کرتا ہے، بار بار تاکتے رہتا ہے کیسا لگتا ہوں،
اور آپ دیکھیے گا چشمہ اگر نیا نیا لاتا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہوں، گھڑی نئی نئی لاتی ہے تو بار بار چیک کرتے رہتا ہے، ہاتھ مارتے رہتا ہے تاکہ کوئی یہ کہے، پوچھ لے کوئی کتنے میں لائے ہیں، کتنا جم رہا، کیسا جم رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور نئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ کچھ نہ کچھ خلل ڈال دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کہا کہ وہ انگوٹھی بنائی، اور وہ خود کہتے شغلنی ھذا عنکم منذ اليوم الیہ نظرا و الیکم نظرا، جب سے میں نے وہ انگوٹھی بنائی ہے ایک نظر اس کو دیکھتا ہوں، ایک نظر تم لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ تو جب سے موبائل آیا ہے بیٹا، موبائل اسمارٹ فون، تو ایک نظر ادھر، ایک نظر مولوی صاحب پر، ایک نظر گھر پہ بھی بال بچوں پر۔ ایک مرتبہ بچے نے کہا کہ میں موبائل بننا چاہتا ہوں، کیوں؟ ابا کے پاس موبائل کے لیے ٹائم ہے، میرے لیے ٹائم نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایک نظر تم کو، ایک نظر انگوٹھی کو دیکھتا ہوں، ثم القاہ، پھر اس کے بعد انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا۔ تو کیا ہم اور آپ موبائل کو ہٹا کے پھینک دیں گے؟ بھائی وہ ڈسٹرب کر رہا ہے نا، وہ کر رہا ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ڈسٹرب کر رہا ہے، عبادت میں خلل پیدا کر رہا ہے، نماز میں ہوا گھنٹی جہاں بج رہی ہے میسج والی کس کی گھنٹی آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہے۔ اور خاص طور پر نماز میں آپ رہیے گا تو اچھی گھنٹی بجتی ہے زیادہ، کیونکہ اس وقت کوئی گاہک گاہک والی زیادہ بچتی ہے، ٹن کسی کا ہے انتظار، ہاں آ رہا ہوگا، میسج کا بھی چھوڑے ہوئے ہیں سب آرام سے۔ عبادت میں خلل ہے کہ نہیں؟ اور میرے بھائیو غلط چیزوں کی تشریح ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا خیال رکھیے گا۔ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شانتی بنائے رکھیے، جو نصیب کا لکھا ہوگا ہوگا۔ مومن کبھی نہیں گھبراتا، الحمدللہ روٹی اور بوٹی برابر مل رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کتنے لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ موبائل فون ایک بڑی نعمت ہے، ایمان بالغیب ہمارا اس کے ذریعے چیک ہو رہا ہے، اور ہر آدمی کا چیک ہو رہا ہے، کون اللہ سے ڈر کے اس میں کیا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لیں گے۔ یہ بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیجئے، غلط استعمال نہ کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔